अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मुस्लिम लीग नून ने लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और यही वजह है कि जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने लाहौर में अपने हलके का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें भी की हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अपनी कारकर्दगी के हवाले से जो उन्होंने साबका हुकूमत में की और उससे पहले जब वो सीएम पंजाब थे तब की कारकर्दगी को भी उन्होंने हाईलाइट किया। और उन्होंने मज़ीद ये बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सीट जो है वो 21 अक्टूबर की बुक हो चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे लाहौर लैंड कर जाएंगे और फिर हम उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और रैलियां भी निकाली जाएंगी और फिर एक मीनार पाकिस्तान पर अजीम शान जलसा भी किया जाएगा। इसके अलावा ये महसूस होता है कि इलेक्शन वाकई जनवरी या फरवरी में होने जा रहे हैं 2024 में। और जो दीगर कुछ जमातें हैं जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और एक आध और जमात है जिसने ये इतराज़ किया है कि जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी में नहीं होने चाहिए और उस वक्त सर्दी होगी और कैसे जो KPK में जो दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लोग वोट डालने के लिए आ सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो मैंने आपको बताया था कि उनकी तो पांचों उंगलियां जो हैं वो इस वक्त भी घी में हैं और जो केयर टेकर KPK में गवर्नमेंट है वो भी ऑलमोस्ट उनकी घर की हुकूमत है और जो हाजी गुलाम अली साहब हैं वो भी जो KPK के गवर्नर हैं उन्हीं के ही बरदर निस्बती हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इशारों पर ही चलते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि KPK में कोई नई हुकूमत आए या इलेक्शन हो, लेकिन जो प्लान है उसके मुताबिक यही नज़र आता है कि नई KPK में जो गवर्नमेंट होगी आइंदा इलेक्शन के बाद उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF की उसमें हुकूमत होगी, शेयर होगा, उसमें परवेज़ खटक साहब का शेयर होगा। ऐसे तो नहीं वो खाम का मेहनत कर रहे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी पार्टी का बहुत अहम रोल होगा। तो KPK में इसी तरीके की एक मिक्सचर गवर्नमेंट बनेगी। बाकी ये है कि जो फेडरल है वहाँ पे महसूस होता है और पहले ही बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग मेरी बात से इत्तफाक़ करें या आप मेरी बात से इत्तफाक़ ना करें। तो अगला दौर मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का ही नज़र आता है। फिर जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होती गई तो फिर बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी ये कहना शुरू किया कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब का ही लग रहा है कि आइंदा दौर आने वाला है। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से साइफ़र केस की जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है उसमें अहम समाअत हुई और समाअत जो है वो अडयाला जेल में हुई और उसे ही जेल करार दिया गया था। जो वजारत कानून है उसकी तरफ से पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उन्होंने वजारत कानून से पूछा था कि क्या इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का जो है उनको ख़तरा है। तो उस हवाले से जवाब दे दिया गया था कि जैसे उन्हें मुनासिब लगे। और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से अचानक वजारत कानून की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो समाअत है वो अडयाला जेल में ही होगी। और आइंदा भी जो इमरान खान साहब के हवाले से समाअत है वो ये नज़र आता है कि जो उनकी जेल है, जो उनका सेल है, वहीं पर ही जो दीगर केसेस हैं वहाँ वहीं समाअत की जाएगी और उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और रियासती इदारे ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी में बेशतर ऐसे साजिशी अनासिर हैं जो कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं। तो यही वजह है कि ये जो दिन आज इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को देखना पड़ रहा है तो ये इन्हीं का ही किया धरा है। और साइफ़र केस में जब समाअत हुई है तो कहा जाता है कि इमरान खान साहब का जो वेट है वो कुछ कम हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वहाँ लाया गया और दोनों ने कुछ देर बात भी की। उसके बाद इमरान खान साहब के वकला से भी इमरान खान साहब की बात हुई है और जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने ये अबुल हसन जुल्करनैन साहब से जो जज हैं उनसे इस्तदा की कि जो साइफ़र केस है इसमें जो चालान की कॉपियां हैं ट्रायल के लिए
وہ ابھی نہ دی جائیں، کیونکہ جو کیس ہے سائفر کے حوالے سے ان کیمرہ سماعت کا اور اس کے علاوہ جیل میں سماعت کا، وہ اس حوالے سے جو درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو اسی لیے اس ٹرائل کو نہ کیا جائے۔ تو جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں ان کا یہ موقف تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس کیس کے اوپر کوئی سٹے نہیں کیا ہوا، تو جب سٹے نہیں کیا ہوا تو پھر میں اس کیس کو سن سکتا ہوں، اور جو چالان کی کاپیاں ہیں وہ بھی آپ کو دے دی جائیں گی، اور جب چالان کی کاپیاں دے دی جائیں گی تو پھر ٹرائل بھی عمران خان صاحب کا یقینی طور پر شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا آیا ہوں کہ جیسے ہی چالان جو ایف آئی اے کی طرف سے پیش کیا جائے گا، جمع کروایا جائے گا ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، تو ساتھ ہی ٹرائل عمران خان صاحب کا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم بات ہوئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے کہ ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار عباسی صاحب، انہوں نے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں یہ استدعا کی ہے کہ ٹرائل کو جلد از جلد شروع کیا جائے اور جلد از جلد اسے مکمل کیا جائے۔ تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور عمران خان صاحب کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 مہینے کے اندر سزا ہو جائے گی، عمران خان صاحب کو ہو بھی سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو جائے گی، اور یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری طرف کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ عمران خان صاحب کی جو وکلا ہیں انہوں نے جو درخواست ضمانت دائر کی تھی سائفر کیس میں، اور اس کے اوپر پھر جو ایف آئی اے ہے اس نے ان کیمرہ کرنے کی استدعا کی تھی کہ جو درخواست ضمانت کی سماعت ہے اس کو بھی ان کیمرہ کیا جائے۔ تو اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے سنایا نہیں تھا، تو انہوں نے وہ درخواست نپٹا دی ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جو درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی عمران خان صاحب کے سائفر کے حوالے سے وہ 9 اکتوبر کو ہوگی اور وہ اوپن کورٹ میں ہوگی۔ تاہم اگر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ڈاکیومنٹس ہیں وہ ان کیمرہ ہی دکھائے جا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے سیکریسی چاہیے، تو پھر جو سماعت ہے اس دوران وہ ان کیمرہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف تو نہیں ہے، سزا تو عمران خان صاحب کو ہونی ہی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دیگر وکلا آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، جن میں شیر افضل مروت صاحب تھے اور اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، سب کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے 2 وکلا کو لیگل ایڈوائزر بنایا ہے، ترجمان بنایا ہے۔ ایک تو ان میں شعیب شاہین صاحب ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو وکیل ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں۔ تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب نے ان کو اپنا ترجمان مقرر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ ہے ڈالر کے حوالے سے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ایف آئی اے اور جو دیگر ادارے ہیں ان کی محنت رنگ لا رہی ہے اور رنگ لائی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ تیزی سے گراوٹ کی طرف گامزن ہے، اور روپے کی قیمت میں الحمدللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ویلیو اس کی بڑھ رہی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پہلے میں نے جب کچھ عرصہ پہلے یورو کو چیک کیا تھا تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے، تو اس ٹائم وہ 311 روپے پہ تھا، تو اب وہ تقریباً 295 روپے پہ آ گیا ہے۔ تو ڈالر جو ہے وہ بھی تقریباً 284 روپے پہ انٹر مارکیٹ میں آ گیا، اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 285 پر ہے، لیکن جو ڈالر ہے وہ کوئی بھی خرید نہیں رہا۔ 280 پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالر ہے، لیکن اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈر بھی ہے لوگوں کا کہ وہ اسے خرید نہیں رہے، اور جو سٹور کر کے بیٹھے ہیں گھروں میں ان کے لیے مفت مشورہ ہے کہ میرے بھائی وہ ڈالرز جو آپ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ جا کے بینک میں جمع کروا دیں، چلیں وہ ریکارڈ پہ تو آ جائے گا آپ کا، آپ کے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے، ورنہ خبر یہی ہے کہ جو ایف آئی اے ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں
گھروں پر چھاپا مارنے والی ہے، اور ان کے پاس لسٹس ہیں کہ وہ جانتی ہے کہ کہاں کہاں ڈالرز جو ہیں وہ سٹور کیے گئے ہیں. تو جس دن خدا نہ خواستہ چھاپا پڑ گیا تو وہ ڈالر بھی وہ لے جائیں گے اور آپ کو واپس بھی نہیں ملیں گے. اور اس کے علاوہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی اہم خبر ہے کہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے احتساب عدالت میں جو خاور مانیکا صاحب ہیں جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں اور جو عمران خان صاحب کی حکومت میں اپنا تعارف اس طرح کرواتے تھے کہ میں بشرا بی بی کا سابقہ شوہر ہوں، تو ان کو جو کرپشن میں پکڑا گیا تھا اور وہ اراضی زرعی اراضی تھی اور گورنمنٹ کی ملکیت تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو قبرستان کی وہ زمین تھی اور اس کے اوپر انہوں نے شادی ہال بنایا، اور اس کے علاوہ اس پر 26 دکانیں بنائیں اور 2.60 کروڑ روپے اس سے انہوں نے کرایہ بھی حاصل کیا. تو وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا. پہلے خاور مانیکا صاحب کا جو ریمانڈ تھا، جسمانی ریمانڈ تھا، وہ 8 روز کا تھا. تو انہیں عدالت میں پیش کرنے کے بعد کیونکہ ان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا تھا تو مزید ریمانڈ ان کا 5 دن کا مانگا گیا، لیکن احتساب عدالت نے جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کا ریمانڈ نہیں دیا اور انہیں جوڈیشل کر دیا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو نئی خبر آئی ہے وہ ہے عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے، جو ٹائیگر فورس کے بڑے وہ کنگ تھے اور کرتا دھرتا تھے اور انہی کی سربراہی میں ٹائیگر فورس بنی تھی. تو اچانک وہ کامران شاہ صاحب دنیا نیوز کے اینکر ان کے پروگرام میں نمودار ہوئے اور انٹرویو دیا. انٹرویو بھی اس طرح سے دیا کہ ہوش شربا انہوں نے انکشافات کیے جیسے صبح کے ٹائم مرغا اذان دیتا ہے. اور عمران خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہی ریاست کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ایک مکمل پلاننگ تھی، ایک سازش تھی. اور عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات اس لیے کروائے کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹانا مقصود تھا، اور جو عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی وہ خود کرتے تھے اور پھر خود ہی وہ میسج بھی دیتے تھے کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اور اس کے بعد جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 گروپ بن چکے تھے پی ٹی آئی میں، اور ایک گروپ جو تھا وہ فوج مخالف تھا. اس میں جو شامل تھے ایک مراد سعید صاحب تھے جو فوج مخالف تھے، حماد اظہر صاحب تھے وہ بھی فوج مخالف تھے، اعظم سواتی صاحب تھے وہ بھی فوج مخالف تھے. لیکن میں جو تھا میں فوج سے مفاہمت کا حامی تھا. اسد عمر فوج سے مفاہمت کے حامی تھے، اس کے علاوہ عمر ایوب فوج سے مفاہمت کے حامی تھے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے شفقت محمود صاحب ہیں وہ بھی فوج سے مفاہمت کے حامی تھے. لیکن ہماری نہیں سنی گئی اور عمران خان صاحب کسی کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی جاتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اس پر پہلے سے ہی پلاننگ ہو چکی تھی، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر گرفتاری ہوئی تو پھر آپ نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے، اور اس سے جو آرمی چیف ہیں ان پر پریشر آئے گا. اور جو فوج کے اندر سے عمران خان صاحب کو انفارمیشن مل رہی تھی اور اسی کے مطابق پھر عمران خان صاحب عمل کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اگر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوگا، حالات گڑبڑ ہوں گے تو آرمی چیف کو گھر جانا پڑے گا. اور مزید یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے جو دھرنا ہوا تقریباً 25 یا 26 اکتوبر کا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی تھی عاصم منیر صاحب کی، اس کو روکنے کے لیے ہی لانگ مارچ کیا تھا اور اسی کے لیے وہ ڈی چوک آئے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ بندیال صاحب نے ہی کہا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا نہ ہو. اور یہ ہمیشہ خبریں آتی رہی ہیں کہ جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو پلاننگ تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹانے کی اس میں برابر کے شریک تھے. اور جو لاہور کے کور کمانڈر تھے سابق سلمان غنی صاحب، جنہیں ہٹا دیا گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو وہ بھی جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں
ان کے قریبی ریلیٹیو ہیں. اور یہ جو عثمان ڈار صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فوج کے خلاف سازش کرنے کے حوالے سے جو بغاوت کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ایک اہم گواہ بن کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس بات کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو اور یہ بیانات کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو فوج معاف نہیں کر رہی اور فوج انہیں معاف نہیں کرے گی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عثمان ڈار صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ اصل میں تمام دنیا کو اور پاکستان کی عوام کو دکھانا ہے. اور یہ ایک طرح کی پریس کانفرنس تھی عمران خان صاحب کے خلاف چارج شیٹ تھی. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا 9 مئی کے واقعات میں فوجی ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا ہے. ایک خبر آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل بھی غالباً یہیں اڈیالہ جیل میں ہی شاید ہو جائے گا اور یہیں سے ہی عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کو اب آنے والے دنوں میں پے در پہ جو بڑے مقدمات ہیں ان میں سزا ہو جائے گی. اور ایک لمبے عرصے تک محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہاں جیل سے نکلنا ممکن نہیں ہے. پی ٹی آئی جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کی والدہ ان کی انٹرویو کے بعد ان کی والدہ کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں خواجہ آصف میں تمہیں دیکھ لوں گی کہ جس طرح سے تم نے سلمان ڈار کو بندوق کی نوک کے اوپر تم نے سیاست سے تو اسے باہر کر دیا ہے لیکن میں تمہارا مقابلہ کروں گی تو آئندہ جب الیکشن ہوگا تو میں تمہارے مقابلے میں آؤں گی. تو میرے بھائی بات یہ ہے پی ٹی آئی والے بھائی وہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں وہ والدہ جو ہیں وہ عثمان ڈار صاحب کی اور عمر ڈار صاحب کی ہی سنیں گی اور جو ان کی والدہ ہیں وہ عمران خان صاحب ان کے لیے کل سرمایہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ان کے لیے کل سرمایہ نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے لیے ان کے دونوں بیٹے عثمان ڈار اور عمر ڈار ہی کل سرمایہ ہیں. تو اتنی سی بات آپ سمجھ لیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.